कम से कम एज के अंदर आप बाहर आएंगे और यहाँ पर 6-7 साल तक काम करेंगे तो आप अपना बैकअप जो है कि एक अपना अच्छा घर 5-6 मरले का घर बना लेंगे, आप पीछे गाड़ी ले लेंगे, आप पीछे ज़मीन जायदाद बना लेंगे, बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे, उनको अच्छी तालीम देंगे, ख़ुद भी आज़ाद हो जाएंगे, टाइम पे आपकी शादी हो जाएगी। पाकिस्तान और दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देखी जा रही है, आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। आज की इस वीडियो मैं अपने ऊपर बना रहा हूँ कि मैं किस वक्त यूरोप की तरफ निकला था और कैसे यूरोप की तरफ ख्याल आया था कि यूरोप की तरफ जाना चाहिए। और अगर कोई पाकिस्तान से या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से कोई भी बंदा बाहर आना चाहता है तो उसको किस एज के अंदर, कौन सी उम्र के हिस्से के अंदर उसको बाहर आना चाहिए यूरोप की तरफ। आजकल तो हमारे मुल्क के ये हालात हैं कि हर बंदा यही चाहता है कि मैं बाहर चला जाऊं। और जिस वक्त मैं निकला था, मैं अपनी बात करता हूं, उस वक्त भी ये हालात थे कि हर बंदे की एक फ़ैमिली का सिस्टम होता है कि फ़ैमिली के हालात इस तरह से थे कि मेरा बाहर जाना बहुत ही ज़रूरी था, कि अगर बाहर ना जाता और अपने मुल्क के अंदर रह के मज़दूरी कर रहा होता तो शायद आज जितने बिल आ रहे हैं बिजली के, गैस के, तो शायद आज अपनी किडनी या कोई और चीज़ बेच के वो चीज़ें अदा करते, या शायद झोंपड़ियों में चले जाते रहने के लिए। ज़िंदगी का हिस्सा ये भी, वो लोग भी हैं जो झोंपड़ियों के अंदर रहते हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी जिस वजह से मैं बाहर निकला और किस तरह से ये आइडिया आया कि हमें बाहर जाना चाहिए, ये विजन बना। आज मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ और आप इस वीडियो को अपने तमाम यंगस्टर्स के साथ, छोटे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी दोस्त हैं जो बाहर आना चाहते हैं, लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ बाहर आना पैसा कमाना मकसद है, बाहर आके आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। जब आप तन्हाई का सफ़र करते हैं, तन्हाई आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त होती है। या आप गलत बन जाते हैं या आप बहुत अच्छे बन जाते हैं और आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपने ज़िंदगी के अंदर वो काम करते हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं किए होते हैं, और आप इतनी पेन बर्दाश्त करना सीख लेते हैं, इतना दर्द बर्दाश्त करना सीख लेते हैं कि फिर आप ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आती है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मेरे साथ प्रैक्टिकली हुई हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें देखी हैं, हर चीज़ बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करते हुए चला। उन लोगों की जो क्राइसिस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखा है। जो मेरे साथ हुआ, जो दोस्त अच्छे मिले, कुछ बूढ़े मिले, बहुत से बूढ़े लोगों को फेस किया, सब कुछ देखा। इसके साथ साथ अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि परदेश उसका नाम नहीं है कि आप जो देखते हैं कि एक बंदा फ़ोटो अपलोड करता है तो आप समझते हैं कि ये बंदे की क्या ही लाइफ है। असल जो जंग है, असल जो मुश्किलात और परेशानी है वो परदेश के अंदर होती हैं, और ये सब कुछ फेस की कर भी रहे हैं अभी भी, और ये सब कुछ चल रहा है अभी तक। तो मेन टॉपिक यही है मेरा आज का कि हमें किस एज के अंदर बाहर जाना चाहिए। और जो हमारी जो पाकिस्तान की खास तौर पर बात कीजिए या इंडिया की बात कीजिए, इंडियंस और बांग्लादेशी तो अभी ये चीज़ जान चुके हैं कि बाहर जाना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप समझते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, इल्म की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक दफ़ा ज़रूर अब्रॉड जाना पड़ेगा। चाहे आप तालीम के लिए जाएँ, चाहे आप काम के लिए जाएँ, चाहे आप बिज़नेस के लिए जाएँ। अब मैं कहाँ पर हूँ, मैंने कैसे स्टार्टअप लिया और क्या मेरे पास सोर्सेज थे बाहर जाने के लिए, क्या कुछ था क्या कुछ नहीं था, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने सिटी की, तो मैं अब सिटी से बिलोंग करता हूँ, सियालकोट से। सियालकोट मेरा सिटी है और एक छोटी सी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, और बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, यानी कि मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली है। एक वक्त था कि जब हमारे बहुत अच्छे हालात थे, मेरे वालिदैन के, वालिद साहब के काफ़ी अच्छा कारोबार था, बिज़नेस था, तो फिर सब कुछ चला गया। ये हर एक की लाइफ के साथ होता है। और आजकल तो जो हालात है वो आपके सामने नज़र ही आ रहे हैं कि अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी जो हैं वो भी डूब चुके हैं। तो उस वक़्त मेरी ये सिचुएशन थी, आज से 5-6 साल 7 साल पहले की बात है। तो काफ़ी कोशिश में मैं लगा हुआ था। कहते हैं जब इंसान बड़ा होता है, यहाँ तो इंसान गलत कामों में बहुत आगे निकल जाता है, यहाँ इंसान कुछ करने के लिए आगे निकलता। तो मेरे अंदर हमेशा से एक फीलिंग थी, मैं चाहता था कि यार कुछ किया जाए इस लाइफ के अंदर, और अपनों को वो बेनिफिट, वो चीज़ें, वो सहूलियात, उनको अच्छे ज़िंदगी के मौके दिए जाएं, वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ें कर सकें जिससे वो लाइफ में बेहतर बन सकें। अगर हम तालीम हासिल नहीं कर सके तो हमारे बहन भाई, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। और इसके लिए मैं चाहता था कि मैं कुछ करूँ।
کبھی بھی یورپ کا سین نہیں تھا ذہن کے اندر کہ یورپ بھی جائیں گے، یورپ کا ذہن کے اندر وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ہاں دبئی کی ٹرائی کی، 2015 کے اندر دبئی گئے، دبئی جا کے بھی وہاں پر دیکھا، لیکن وہاں پہ بھی کچھ مس ہیپن اس طرح سے ہوا کہ تھوڑی سی پرابلم بن گئی اور مجھے واپس آنا پڑ گیا۔ وہاں سے واپس آ گئے اور پھر دوبارہ سے ایک نوکری کے لیے دوڑ لگانا سٹارٹ کر دیا اپنے سٹی کے اندر، اور پھر مجھے ایک شاپ تھی ڈائنرز کی، وہاں پر جاب ملی، کچھ عرصہ جاب کی، لیکن پھر جب لوگ باہر سے آتے تھے تو ان کو دیکھتے تھے کہ یار یہ جتنی ہماری سیلری نہیں ہے اس سے 3 گنا زیادہ یہ یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں، ان کے لیے مذاق ہے۔ لیکن خیر ان کے پیچھے سے وہ بیک اپ کے اوپر جو ان کی محنت تھی وہ ہمیں نظر نہیں تھی آتی، ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ بھائی ان کے پاس کتنا کچھ ہے۔ تو میں اکثر پوچھتا تھا کہ آپ کیا کرتے ہو، کیسے گئے، لائک انٹرویو وغیرہ، میرا شوق تھا کہ میں لوگوں سے بات کروں، ان سے پوچھوں، تو بہت سے لوگ بتاتے تھے۔ تو پھر ایک بندے نے مجھے بتایا کہ آپ بھی باہر جا سکتے ہو، کوئی بڑی بات نہیں، آپ کوشش کرو، آپ کے لیے وسیلے بن جائیں گے۔ خیر اس دوران میں نے اپنوں سے بھی بہت سی باتیں کی، جو اپنے عزیز سے، جو والد صاحب کے بھی دوست ہیں ان سے بھی بات کی، وہ بھی باہر ہوتے تھے، بہت سے لوگوں سے ریکویسٹ کی، مشورہ لیا کہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، بہت لوگوں کو کہا، لیکن کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ بات تو مجھے کلیئر ہوگی کہ آپ زندگی کے اندر جب بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ نے خود ہی کامیابی کے لیے قدم اٹھانا ہے۔ کوئی آپ کا آ کے ہاتھ نہیں پکڑے گا، کوئی آپ کو آ کے یہ نہیں کہے گا کہ آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ زندگی میں اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، ایون کہ اگر میرے بہن بھائی ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی آپ کو آپ کا بھائی یا کوئی بھی کامیاب نہیں کرواتا جب تک آپ کی اپنی نیت نہیں ہوتی کامیاب ہونے کی۔ یہ بات مجھے سمجھ آ چکی تھی اور میں چاہتا تھا کہ میں زندگی میں آگے بڑھوں، کچھ کروں۔ تو پھر سب کچھ ایک سائڈ پہ رکھ کے، ہر چیز چھوڑ کے، اپنے ملک سے جتنی محبت تھی وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے کہ اب قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ زندگی میں ہمیشہ وہی انسان آگے بڑھتا ہے جو قربانیاں دیتا ہے، جو قربانیوں کی طرف فوکس رکھتا ہے کہ میں اپنی یہ چیز بھی وقف کر رہا ہوں، میں یہ بھی چھوڑ جاؤں گا، یہ بھی دے جاؤں گا اور پھر آگے بڑھوں گا، اور لائف اسی کا نام ہے۔ تو پھر 2016 اور 17 کے اندر میں نے سٹارٹ اپ لیا، تو باہر جانے کا میں نے سوچا، اس طرح سے میرا ذہن بن چکا تھا کہ میں یورپ کی طرف چلتا ہوں، خاص طور پہ ترکی کی طرف، کیونکہ اس وقت حالات بہت اچھے تھے، بہت بہترین تھے، اور اس ٹائم تک جو میری ایج تھی، جو عمر تھی، وہ کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ بات یہ تھی کہ دیکھیں اب کوئی بندہ جو پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے، جو ینگسٹرز ہیں، اب ان کو یہ سوچ ہونی چاہیے، اور یہ زیادہ تر یہ سوچ انہی لوگوں میں ہوتی ہے جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں۔ ایلیٹ کلاس کے بچوں کو بچپن سے ہی بتایا جا رہا ہوتا ہے بیٹا آپ نے میٹرک کے بعد باہر چلے جانا ہے، آپ نے ایف اے کے پاس باہر چلے جانا ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، آپ یہاں پر چلے جائیں گے۔ لیکن ہم جو مڈل کلاس ہیں ہمیں یہی کہا جاتا ہے بیٹا آپ نے بڑے ہو کے کریانے کی دکان پہ جاب کرنی ہے، کپڑے کی دکان پہ سیل مینی کرنی ہے، سلائی کا کام سیکھ لو، یہ کام کر لو، نوکری کر لو، نوکری سب سے بیسٹ ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، ہمیں یہ اویئرنیس نہیں دی جاتی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ باہر بھی جا سکتے ہو۔ وہ اسکولوں میں لکھا ہوتا ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی آج تک کہ چین کون سا کہہ رہے تھے کہ چین جانا پڑے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ زندگی میں کہیں بھی جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ یورپ ہے، کیونکہ علم سے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے ایک پورے خاندان، اپنا علاقہ، اپنا محلہ، اپنا سٹی اور اپنے ملک کو ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ علم سب سے ضروری چیز ہے، کیونکہ اس دور کے اندر جو بندہ بھی علم کی طرف فوکس کرتا ہے نا وہی آگے بڑھتا ہے۔ تو میری ایج اس وقت 25 کراس کر چکی تھی جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ باہر جانا ہے یورپ کی طرف۔ آپ یقین کریں کہ یہ ایک قدم تھا، ایک ایسا قدم تھا کہ جو مجھے خود بھی نہیں تھا پتا کہ میں کیا قدم اٹھانے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس چیز کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ ایک بندہ جب باہر آتا ہے اور یورپ کی طرف جاتا ہے تو اس کے پیپر اتنی جلدی نہیں بنتے، یعنی کہ اس کو 6 7 8 9 10 سال تو پکے لگ جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے دیکھیں جن کو 16 سال ہو چکے ہیں جو اپنے ملک نہیں گئے، بچپن میں یہاں میں آئے تھے اور اب ان کے ہر چیز مطلب کہہ لیں گے بوڑھے ہو چکے ہیں، ابھی تک واپس نہیں گئے اور ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کیسے واپس جائیں گے۔ پر میں نے بھی قدم اٹھایا تو میں باہر نکلا، پھر یہاں آ کے 3 4 سال میں نے سفر کے اندر لگا دیے، پریشانیاں، مشکلات، جنگلوں کا سفر، درختوں کے پاس سونا اور بہت کچھ، بھوک کاٹنا، سفر کرنا، پیدل سفر کرنا، یہ ایک الگ سی سٹوری ہے، بہت بڑی یہ سٹوری ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ چاہیں گے تو میں یورپ کے اندر، اٹلی کے اندر پہنچا حال ہی میں 2020 کے اندر۔ تو یہاں آ کے پھر میں نے اپنے جو بہت عزیز تھے ان سے بات کی کہ میں اٹلی کے اندر آ چکا ہوں۔ تو مجھے بہت ہی پیاری بات کہی میرے دوست نے کہ دیکھو آپ نے جتنا بھی پیچھے سفر کیا وہ سارا بیکار تھا، آپ
جب آپ یہاں پر انٹری کیا، یہاں پر آپ نے ڈاکومنٹیشن کے لیے فنگرز وغیرہ دیے، سب کچھ کیا، ابھی سے آپ کا وقت سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ آج پہلا دن ہے جس دن سے آپ نے ٹائم اپنا سٹارٹ کیا۔ 2020 میں یورپ کے اندر، اٹلی کے اندر انٹر ہوا اپریل کے مہینے کے اندر، تو اس دن سے میں نے اپنا سٹارٹ اپ لیا، اور پھر آگے سون چلتے چلتے پھر مشکلات، پریشانیاں، جاب، اسٹڈی، یہاں پہ زبان سیکھنا، سب کچھ کرنا، اور اس دوران مجھے 5 6 7 سال ہو چکے ہیں یورپ کے اندر، ابھی 8واں سال لگا ہوا ہے۔ اب یہ اندازہ کر لیں کہ 8 سالوں کے اندر میں ابھی تک پاکستان نہیں جا سکا، اپنے ملک میں اپنوں سے نہیں جا کے مل سکا۔ تو اب ایج بھی زیادہ ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، ایج بھی بڑی ہو رہی ہے، مطلب ایج بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو یورپ ہے، یورپ کے اندر زیادہ تر یہ لوگ ان لوگوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو بچے ہیں، جو ینگسٹرس ہیں، جو چھوٹے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ یوتھ بڑی ہوگی، یہ یہاں پر ہمیں بہت کچھ دے کر کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی ابھی میرڈ بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، اس کا ٹیکس بھی زیادہ گورنمنٹ کو جائے گا، بینیفٹ بھی زیادہ ہوں گے، اور گورنمنٹ پریفر کرتی ہے۔ یورپ کا یہ قانون ہے، اور آل اوور دا ورلڈ یہ قانون ہے کہ بچے کو بہت زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے۔ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں، جو اسٹڈی بیس پہ آتے ہیں، یا جو چھوٹی ایج کے اندر باہر آتے ہیں، ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ، بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے، اور اس کی کیئر بھی کی جاتی ہے، اور اس کو بہت سی چیزیں سکھائی بھی جاتی ہیں، کیونکہ ایک چھوٹا ذہن ہوتا ہے، انسان سیکھ جاتا ہے، کچھ بھی سیکھنا ہو تو سیکھ جاتا ہے۔ تو اتنا ٹائم تو میں نے ضائع کر دیا، لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ کو کون سی ایج کے اندر باہر آنا چاہیے۔ میری نظر کے اندر جتنے بھی پاکستان کے اندر ینگسٹرز ہیں، لڑکی ہے چاہے کوئی لڑکا ہے، یا انڈیا، بنگلہ دیش، کہیں سے بھی جو دوست آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کم سے کم جب آپ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ اسٹڈی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اسٹڈی کر کے آئیں گے تو گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اسٹڈی کرنے کے بعد یہاں اپلائی کریں ماسٹر کے لیے۔ ماسٹر کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو 5 6 لاکھ روپے لگتا ہے، آپ اٹلی کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہاں 2 سال کی آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے آپ کو بہت ہی بہترین جاب مل جاتی ہے، ایسی جاب کہ اگر آپ 18 20 22 سال کی ایج کے اندر باہر آ جاتے ہیں، آپ یقین کریں 22 سال تک کی ایج کے اندر اگر کوئی ینگسٹر لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہاں آ جاتا ہے، وہ آ کے یہاں پر محنت کرتا ہے، تھوڑی سی اسٹرگل کرتا ہے، اپنے آپ کو پالش کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کو پالش کروا دیتے ہیں، آپ 30 اور 32 سال تک ایک ایسی سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں کہ جو بندہ 60 سال کی ایج کے اندر بھی اتنی زیادہ اچیومنٹ نہیں کر سکتا جاب کے اندر، جتنا یہاں یورپ کے اندر ایک بندہ 8 9 سالوں کے اندر اچیومنٹ کر سکتا ہے۔ وہ بندے جو اسٹڈی بیس کو پڑھاتے ہیں، جو یہاں گریجویشن ماسٹر کمپلیٹ کرتے ہیں، ماسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر یہاں پر آگے بڑھتے ہیں، یا جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، دونوں کے اندر بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، آپ تمام کنٹریز جو ٹریول کر لیتے ہیں، یورپ پورا شینجن ٹریول کرتے ہیں، امریکہ بھی جا سکتے ہیں، کینیڈا بھی جا سکتے ہیں، یو کے بھی جا سکتے ہیں، اور آپ مطلب آپ کا مائنڈ اوپن ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن کھل جاتا ہے، آپ کو طرح طرح کے لوگوں سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے، ہر کنٹری کا بندہ آپ کو ملتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن، دل، دماغ کے اندر ایک تو روشنی آ جاتی ہے، دوسرا نرمی آ جاتی ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کیا ہے، یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں، کیسے ہمیں کسی کو رسپیکٹ دینی ہے۔ آپ کو اپنی کنٹری کے اندر، جب میرا اپنا کنٹری ہے پاکستان، مجھے یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں نے جب اپنی کنٹری کے اندر جانا ہے تو میں نے وہاں پر کیسے خود کو سرو کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کیسے صفائی کا خیال رکھنا ہے، کیسے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو 1 to 1 سکھاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر یہ چیزیں ابھی بہت زیادہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور بے حسی اور حسد، اور ایک دوسرے سے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا، ایک دوسرے کا برا مانگنا، یہ ہمارے کنٹری کے اندر بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یہاں پر میرے اپنے ہی پاکستانی ہمیں بہت کچھ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ایون کہ دوسری کنٹری کے، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال کے، وہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اور وہ بس جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں۔ میں کبھی بھی کسی کا برا نہیں مانتا، نہ کسی کا برا سمجھتا ہوں، یہ ان کا اپنا، جو بھی کوئی کر رہا ہے، میرے ساتھ بات کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یا کوئی بھی برا الفاظ بولتا ہے تو وہ اپنے لیے بولتا ہے، مجھے برا نہیں لگتا، یہ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ میں ایک منزل کی طرف ہوں، ایک کوشش میں لگا ہوا ہوں، اور میں لگا رہوں گا جب تک میری سانسیں ہیں، اور میں کرتا رہوں گا جتنا میرے جسم کے تھرو، میری لائف کے تھرو ہو سکے کسی کا بھلا۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، میری نظر کے اندر جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے،
آپ کو کم سے کم 18 سے 20 سال کی ایج کے اندر باہر اسٹڈی بیس کے اوپر آ جانا چاہیے. سب سے بیسٹ آپشن ہے. یہاں اگر آپ کی فیملی یہاں پر باہر ہے, وہ 18 سال سے پہلے اپنے بچے کو فری میں یہاں پر بلا سکتے ہیں. بیٹا ہے یا بیٹی, اس کو فری میں بلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یا اگر آپ خود اسٹڈی کر لیں, کیونکہ اسٹڈی سب سے امپورٹنٹ ہے. اسٹڈی نہیں کریں گے, اس کے بعد دوسرا آپشن ہے ورک ویزا. آپ کوشش کریں کہ ورک ویزا ایز سون ایز, جیسے آپ 18 سال کے ہوتے ہیں, اپلائی کرنا اسٹارٹ کر دیں. آپ کو 2 سال لگ جائیں گے, 3 سال لگ جائیں گے, لیکن آپ ایک نہ ایک سال کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. کم سے کم ایج کے اندر آپ باہر آئیں گے اور یہاں پر 6-7 سال تک کام کریں گے, تو آپ اپنا بیک اپ جو ہے کہ ایک اپنا اچھا گھر, 5-6 مرلے کا گھر بنا لیں گے. آپ پیچھے گاڑی لے لیں گے, آپ پیچھے زمین جائیداد بنا لیں گے, بچوں کے لیے فیوچر سیکیور کر لیں گے, ان کو اچھی تعلیم دیں گے, خود بھی آزاد ہو جائیں گے, ٹائم پہ آپ کی شادی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ پھر لائف میں اور بہت کچھ کر سکیں گے. کیونکہ مین چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اتنی جلدی اپنی اچیومنٹ کرتے ہیں, اپنا سارا کچھ کر لیتے ہیں, پھر آپ کی سوچ گرو کر جاتی ہے. آپ پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے زندگی میں اب انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے. آپ کے پاس ٹائم ہوگا, کیونکہ آپ نے اپنی لائف میں سب کچھ کر لیا ہوگا بہت کم ایج کے اندر, تو پھر آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے چیزوں کے اوپر. آپ اپنے بچوں کو اچھا گائیڈ کریں گے, کیونکہ آپ کے پاس سورسز ہوں گے, آپ ان کو ٹائم دے سکیں گے, آپ اپنی وائف کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکیں گے, آپ معاشرے کے لیے اچھے کام کر سکیں گے, آپ جو دین کے لیے اچھے کام کر سکیں گے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنے اپنے کلچر کے اندر بہت آگے بڑھ سکیں گے. یہ ہے پاور, یہ ہے ورتھ. یہاں پر یہی چیز ہے کہ یہاں پر اتنا اچھا ماحول ہے کہ یہ ینگ ایج کے اندر ہی ایک دوسرے کو کیئرنگ ٹیکنگ اور یہاں پر ایک دوسرے کی رسپیکٹ سکھانا, یہاں پر رولز اینڈ ریگولیشن سکھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو. تو یہ جب ہماری ایج کے اندر پہنچتے ہیں 20-25 سال کی ایج کے اندر, تو ان کے لہجوں میں اور ہمارے لہجوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ان کے بات کرنے کے انداز میں اور ہمارے بات کرنے کے انداز میں بہت فرق ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے بچپن سے ایک ردم پکڑا ہوتا ہے, اس ترتیب کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں بچپن سے جلد بازی اور بہت سی ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر. تو یہ چیز ہے, اللہ پاک کی ذات ہم سب کو سیکھنے کی اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش جو ہے نا ہمیں عطا کرے, اور ہمیں ہمت دے تاکہ ہم بہتر کر سکیں. اور میں نے اپنی لائف میں یہاں آیا ہوں, 7 سال یہاں پہ گزارے ہیں. ابھی تک میں نے اٹلی دیکھا, اور اس سے پچھلے کنٹری دیکھے ہیں, اور اب کوشش ہے کہ میں آگے بھی بڑھوں, آگے بھی جاؤں, اور کنٹری بھی دیکھوں کہ باقی کنٹریز کے اندر لوگوں کا رویہ ماحول کیسا ہے, کیا چیزیں ہیں, اور آپ کو بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اور لائف یہی ہے باس کہ یہاں پر آئیں. یہاں پر سب سے ضروری چیز ہے یورپ کے اندر کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے تو پھر آپ کے ساتھ بہت سے مسئلے بن سکتے ہیں. یہاں پر آپ کھائیں اچھا, پہنیں اچھا, اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں. اپنا جو اپنے کام ہیں ان کو وقت کے اوپر کریں. آٹومیٹک بندہ وقت پہ یہاں پر کرتا ہے. یہی تھا بتانے کا مقصد کہ میں نے اپنی لائف کے اندر بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کیا. میرا کبھی فوکس ہی نہیں گیا کہ یار ہمیں بھی یورپ جانا چاہیے. ہمیں کبھی کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا کہ آپ یورپ جا سکتے ہو, آپ کوشش تو کرو. کوئی کہتا ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں, آپ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 100 میں سے 99% آپ کے رشتہ دار, آپ کے عزیز, آپ کے دوست یہی کہہ رہے ہوں گے پتر تو زندگی میں کبھی بھی باہر نہیں جا سکتا, پتر تیرا تو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. آپ یقین کریں یہی لوگ آپ کو کامیاب کرواتے ہیں, کیونکہ جب یہ لوگ آپ کو بات کرتے ہیں تب آپ کی ایگو کو ہرٹ ہوتا ہے, اور اس وقت پھر آپ کوشش کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور یقیناً مجھے بھی بہت سے لوگوں نے, اپنوں نے ہرٹ کیا تھا, تو میں نے کوشش کرنا سٹارٹ کر دی تھی کہ اپنی کوشش جاری رکھیں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو یہی بات ہے. لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے, لائف ہمیشہ سے زگزگنگ ہے. لائف میں جو ایک مرد ہے اس کو ہمیشہ سے پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں, اور بہت سی مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں, اور وہ بندہ ہمیشہ اپنی زندگی میں مشکلات ہی فیس کرتا ہے. یہ میری زندگی ہے, یہ میری لائف ہے کہ جو میں بہت کچھ یہاں پر کر رہا ہوں. آپ شاید ویڈیو دیکھتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. میں بہت مشکل سے ٹائم نکال کے ویڈیو بناتا ہوں, بہت مشکل سے اپنے دوسرے معاملات کو لے کے چل رہتا ہوں. اور ابھی بھی میں کام سے گھر آیا ہوں, گھر آ کے شاور لیا, چینج کیا, اس کے بعد کوکنگ کی, کھانا وغیرہ بنایا, آٹا گوندا, اور پھر اس کے بعد میں سویا نہیں ہوں, ریسٹ نہیں کیا, آ کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یار یہ لائف ہے. اور ہمیں جو یورپ کے اندر آنا چاہیے تو کم سے کم 18-20 سال کی ایج کے اندر آنا چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں یہاں آ کے مزید بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں, اور اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم جتنا آگے بڑھیں گے اتنے زیادہ ہمارے لیے آگے بڑھنے کے چانسز ہوں گے, اور ہم اپنی لائف میں بیسٹ کر سکیں گے.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک آپ ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.